दोस्तों साथियों, मैं अपने चैनल दस्तक पे इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ ऑटवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीद करें। आज का ये वीलॉग भी एक दिलचस्प वीलॉग होगा। तो एक सेइंग है, उससे मैं अपने वीलॉग का मैं आगाज़ करता हूँ। फिर ये पॉइंट्स वगैरह भी मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ कि जो मेनली हमारे क्या पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन होंगे। तो एक अजीम लीडर का ये कॉल है, मैं इतना गूंजूंगा कि सदियों तक याद रहूंगा। तो जिन लोगों की सियासत पर नज़र है वो यकीनन समझ गए होंगे कि मेरा इशारा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ था। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये अल्फाज तकरीबन आज से 40-45 साल पहले ये अदा किए थे, जो आज हरफ बहरफ साबित हो रहे हैं। और यकीनन जो है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आल्दो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो बानी थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लेगेसी के वारिस हैं। और उनकी लेगेसी के लिए वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब से ये जमात बनाई थी तब से आज तक उनकी तकरीबन तीसरी नस्ल है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ वाबस्ता है, उसकी लेगेसी को लेकर आगे चल रही है। मगर किसी भी अजीम शख्सियत के लिए सबसे बड़ा ख़राज तहसीन और सबसे बड़ा एज़ाज़ उसके लिए ये होता है, बल्कि ये एज़ाज़ पाकिस्तान पीपल पार्टी के जियालों को भी है कि आज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बदतरीन मुखालफिन भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम ले रहे हैं और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ जो है ना वो खड़े हैं, उसकी लेगेसी की तरफ खड़े हैं। आल दो के उन्होंने ऐलान नहीं किया क्योंकि उनकी हठधर्मी या उनके पाँव की जो बेड़ियां हैं वो उनको शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो जो सियासी नज़रियात दिए थे, जो एक सियासत की जो एम्पायर कायम की थी, जो एक लेगेसी दी थी, उसके अंदर अपने आप को तो वो नहीं लेकर आ रहे, मगर उनकी हरकत सकनात और उनके बयानात इस चीज़ की निशानदही करते हैं कि आज भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लेगेसी आज भी ज़िंदा है और तारीख में वो आज भी ज़िंदा है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो यकीनन मेरा इशारा जो है ना ये तीन शख्सियात हैं, तो जिनकी तरफ मेरा इस वक्त आज मैं फोकस करके इशारा कर रहा हूँ। एक जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, आर्मी चीफ है हमारे, बहुत मोहतरम। और मोहतरमा मरियम सत्तर साहबा, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। और उसके अलावा जो है ना वो उनकी उनके ताने बाने भी उस जमात का खमीर भी ज़ियाउल हक से उठा था। और इमरान खान नियाज़ी, जो कि ना सिर्फ पार्लिमानी सिस्टम का बदतरीन दुश्मन है बल्कि पाकिस्तान के अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाने में भी वो मुलव्वस है। खैर किया, इसके ऊपर भी मैं आज बात करूँगा। इमरान खान नियाज़ी ने जो पाकिस्तान के तीन हिस्से होने की जो उसने बयान दिया उसके ऊपर भी। मगर सबसे पहले शहीद जुल्फ़िकार, क्योंकि मैंने ये अपना मैं वीलॉग इससे शुरू किया था कि मैं इतना गूंजूंगा कि सदियों तक याद रहूँगा। तो सबसे पहले कमर कमर जवेद बाजवा के एक मैं बयान की तरफ आता हूँ जो उन्होंने किसी तकरीब में अभी दिया है। तो उन्होंने ये बोला कि हम वो काट रहे हैं जो हमने 40 साल पहले बोया था। तो अगर आप आज हम बैठे हुए हैं 2022 में, तो अगर हम अपना थोड़ा सा इसको ये रिवर्स लेकर जाएं तो वो वही दौर था जो ज़ियाउल हक का दौर था। और उनका यकीनन उनका इशारा ज़ियाउल हक की तरफ था, जब उन्होंने एक तो सियासत में करप्शन को इंट्रोड्यूस कराया और उससे पहले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सियासी मंजरनामे से गायब करने की कोशिश की। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल में उसके अपने हाथ रंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि एक नज़रियाती जमात थी, और नज़रियाती जमात जो है ना यकीनन ये शख्सियात भी उसके लिए बहुत अहम होते हैं, मगर उससे ज़्यादा उसके नज़रियात जो है ना अहम होते हैं। आप शख्सियत एक वजूद का नाम है जो रूह और जिस्म के साथ जिसका ताल्लुक़ होता है। तो रूह जब निकल जाती है तो जिस्म तो फना हो जाता है, जिस्म को फना है, मगर रूह का फना फना नहीं है और नज़रियात का फना नहीं है। तो नज़रियात जो है ना वो सदियों तक याद रहते हैं, इसलिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये बोला था कि मैं सदियों तक मैं इतना गूंजूंगा कि सदियों तक याद रहूँगा। तो कमर जवेद बाजवा ने यकीनन उस दौर की तरफ या दौर की तरफ इशारा किया है।
اور وہ فصلیں یقیناً جو ہے نا ہم آج بھی کاٹ رہے ہیں، چاہے پاکستان میں دہشت گردی کی صورت ہو، چاہے ہیروئن کلاشنکوف کلچر ہو، چاہے عدم برداشت ہو، وہ مذہبی سطح پر ہو، لسانی سطح پر ہو یا سیاسی سطح پر ہو، تو وہ فصلیں ہیں جو پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کر رہی ہیں، تو وہ فصلیں آج بھی ہم کاٹ رہے ہیں۔ تو میں یقیناً میں محترم قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ میں متفق ہوں۔ اور اس کے بعد ہم آتے ہیں یہ عمران خان نیازی کی طرف۔ تو اس نے ابھی کے پی کے میں، کیونکہ وہ کے پی کے میں محصور ہو کر بیٹھا ہے، اور اس سیف پناہ گاہ میں اس لیے بیٹھا ہے کہ جس کے آپ عمران خان نیازی کو میں یا یوتھیوں کو یہ میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے آپ انتہائی دشمن تھے۔ 18ویں ترمیم کو ختم کر کے آپ پریزیڈنشل سسٹم آپ لانا چاہتے تھے، آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتے تھے، مگر آج عمران خان نیازی گو کہ میں اس کے چھپ بیٹھنے کے ساتھ میں متفق نہیں بحثیت سیاسی کارکن۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نیازی اس وقت بلنڈر کر رہا ہے، کیونکہ جیلیں اور مقدمات وغیرہ یہ سیاستدان کو لرننگ کا ایک پروسیس ہوتا ہے جس سے اس کو گزرنا ہوتا ہے، اور اس کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ تو دوسروں کو گھبرانے کا سبق دینے والا آج خود گھبرا گیا ہے اس بندے سے جو کہ ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن رہا ہے، جس کی سیاسی تربیت پاکستان پیپل پارٹی سے ہوئی ہے، اور اس کی ایک غیر ذمہ دارانہ بیان کی وجہ سے محترمہ بینظیر بھٹو نے اس کی قربانیوں کو ایک طرف رکھ کر کے، آلدو کہ اس کی قربانیاں بہت ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، مگر محترمہ بینظیر بھٹو نے ان قربانیوں کو ایک طرف رکھ کر اس کی بیان جو اس نے محترمہ مریم نواز شریف کی کو منسوب کر کے، جب وہ شادی شدہ نہیں تھی، بیان دیا تھا محترمہ بینظیر بھٹو نے، اسی کی پاداش میں اس کو پارٹی سے نکالا، اور اس کا بسیرا پھر یہ پاکستان مسلم لیگ جس کا خمیر ضیاء الحق سے اٹھا ہے، تو اس کا وہ ٹھکانہ نہ بنا، اور اس نے اس کے اندر رہ کر عزت کمائی، اپنا مقام حاصل کیا۔ یقیناً میرا اشارہ رانا ثناء اللہ کی طرف ہے۔ رانا ثناء اللہ کے خوف سے عمران خان نیازی کے پی کے میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے، ایک سیف ہیون میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ سیف ہیون 18ویں ترمیم کی وجہ سے، صوبائی خود مختاری کی وجہ سے یہ میسر آئی، اور 18ویں ترمیم کا جو ڈائریکٹ بینیفیشری ہے اس وقت، وہ آج کے دور میں عمران خان نیازی ہے، اس کا ڈائریکٹ بینیفیشری۔ اس نے شانگلہ میں، کیونکہ اس کی سیاسی ایکٹیویٹی جتنی بھی ہے وہ کے پی کے تک محدود ہیں، تو یقیناً آگے جا کر میں یہ بیان بھی کروں گا اس کا جو ایک غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے۔ تو اس شانگلہ کے اندر عمران خان نیازی نے یہ بولا ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کے کارکنوں کے خلاف ہونے والی بربریت، آلدو کہ عمران خان نیازی بربریت کو بابریت بولتا ہے، اردو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، طنز وہ بلاول پر کرتا ہے، اردو اس کی اپنی ٹھیک نہیں ہے۔ تو پاکستان پیپل پارٹی کے کارکنوں کے خلاف ڈھائے گئے مظالم کا اس نے ذکر کیا، اور ایم آر ڈی کی موومنٹ جو کہ ایک ماشاء اللہ کے خلاف تھی موومنٹ، تو اس موومنٹ کا بھی ذکر کرتے ہوئے اس نے پاکستان پیپل پارٹی کے کارکنوں کی، جالوں کی، اور پاکستان پیپل پارٹی کے لیڈران کی قربانیوں کا ذکر کیا۔ تو یہ خراج تحسین ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو، کہ کس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے شدید ترین مخالفین ذوالفقار علی بھٹو کا آج بھی نام لیتے ہیں۔ اور مریم صاحبہ نے اسلام آباد میں بھی، انہوں نے بھی حالیہ اپنے ایک بیان میں انہوں نے فرمایا کہ شہید ذوالفقار، کیونکہ یہ مریم نواز کا بیان یہ میں پہلے بیان کرتا ہوں، ویسے آنا تو سیکوینس میں تھوڑا سا بعد میں چاہیے تھا، تو مگر چونکہ اسی کو میں پھر آگے لے کر چلوں گا، تو بھٹو شہید اور بے نظیر بھٹو صاحبہ، بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی شہادت کے باوجود، ان کی قربانیوں کے باوجود، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آواز آئی پاکستان کھپے۔ آصف زرداری نے یہ نعرہ لگایا تھا پاکستان کھپے، یعنی کہ پاکستان زندہ رہے، پاکستان سلامت رہے، پاکستان مستحکم رہے۔ تو قربانیوں کے، اپنی ٹاپ لیڈرشپ کی قربانیوں کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ نعرہ لگایا پاکستان کے استحکام کے لیے، وفاق کے لیے۔ تو محترمہ مریم صفدر صاحبہ نے اس کو خراج تحسین پیش کیا،
اس جماعت نے جس کا خمیر ضیاء الحق سے اٹھا تھا، اور عمران خان نیازی کی جماعت کا خمیر حمید گل اس کا نالدو کے بانی تھا، جو کہ آئی جی اے کا بھی بانی تھا۔ تو مگر اس جماعت کی پاپولرٹی میں جنرل پاشا اور ظہیر الاسلام نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور 2018 میں بھی یہ آر ٹی ایس کی وجہ سے یہ اقتدار میں آئی اور ایک پیج کی تحریر کو لے کر یہ آگے چلتی رہی۔ تو اب باتیں ہیں عمران خان نیازی کے غیر ذمہ دارانہ بیان کی طرف، تو اسی کی آپ کنٹینیوٹی جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ مریم صفدر صاحبہ کو یہ بیان دینے کی کیوں ضرورت پیش آئی کہ پاکستان پیپل پارٹی نے قربانیوں کے باوجود، شہادتوں کے باوجود پاکستان خفے کا نعرہ لگایا، جبکہ عمران خان نیازی نے صرف اقتدار سے علیحدگی کے بعد، جو کہ ایک آئینی پروسیس تھا، آئین کے اندر یہ درج ہے نو کانفیڈنس، اور نو کانفیڈنس کسی بھی حکومت کے خلاف ہو جانا، ایون کہ اگر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بھی ہوتی اس کے خلاف بھی عدم اعتماد کا کامیاب ہو جانا، یہ ایک جمہوریت کے لیے ایک سنگ بنیاد تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جمہوریت میں ایک سٹیپ آگے چلے گئے ہیں۔ تو عمران خان نیازی نے بھی جو ہے نا وہ یہ اپنا اقتدار چھن جانے کے بعد، اور ون پیج والے جو اس وقت اس کو پکڑائی نہیں دے رہے، وہ عمران خان نیازی کے پیج پر نہیں آ رہے۔ عمران خان نیازی انتہائی کنفیوز پرسنالٹی کا مالک ہے، تو اس نے ایک غیر ذمہ دارانہ بیان دیا، آلدو کہ اس کے تمام بیانات غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ آپ 2014 کے دھرنے میں بھی چلے گئے تو اس وقت بھی اس نے جو ہے نا وہ سول وار کی طرف اشارہ دیا، جب اس نے یہ فارن ریمیٹنس وغیرہ کا اس نے منع کیا کہ کوئی نہ بھیجی، اور بجلی کے اور پانی وغیرہ کے بل جتنے بھی ہیں وہ کوئی بل ادا نہ کرے حکومت کو، ٹیکس پے نہ کرے نواز شریف کی حکومت کو، اس وقت ان کی حکومت تھی۔ تو یہ اس وقت اس نے بھی لوگوں کو پرووک کیا کہ آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ تو آج بھی عمران خان نیازی اسی لائن پر اس کو زیادہ ریفائن کر کے آگے چل رہا ہے، اور اس نے یہ بولا ہے کہ جناب اگر مجھے سہولت نہ دی گئی، وہ 2018 کی طرح اگر یہ پلیٹ میں رکھ کر اقتدار مجھے نہ دیا گیا، میری سائڈ پر آپ نہ کھڑے ہوئے، آپ آئین کو چھوڑ کر، قانون کو چھوڑ کر، جمہوری روایات کو چھوڑ کر آپ نے اگر میری بات نہ مانی، تو اس کے اندر اس نے وہ سارا جو ہے نا وہ ایک اس کی بیک گراؤنڈ کر کے، تو کہ پاکستان جو ہے نا یہ فائنینشیل کرائسس کا شکار ہوگا، فائنینشیل کرائسس کا شکار ہوگا، تو پاکستان کی افواج کی طرف اس نے اشارہ کیا، پاکستان افواج کی ان کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوگی، وہ اپنی کریڈیبلٹی لوز کریں گے، اور اگر اس کے بعد جب یہ ہوگا تو پھر نیوکلیئر پروگرام کو سرنڈر کرنا پڑے گا، پھر پاکستان کی ریاست اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ یہ 3 حصوں میں یہ تقسیم ہو جائے گی۔ تو جو سیاست کو سمجھتے ہیں، عمران خان نیازی کو سمجھتے ہیں، تو وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ 3 حصوں کا اشارہ اس کا عمران خان نیازی کا کس طرف ہے۔ اب یہ سمجھتا میں بھی ہوں، مگر آپ کے ساتھ یہ چیزیں میں شیئر نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ یہ اقتدار سے علیحدہ ہو کر عمران خان نیازی اتنا بکلا گیا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ میں نے یہ ریاست کے خلاف کام کرنا، ہمارا کام سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ریاست بچاؤ، سیاست نہیں۔ اور اسی موٹیو کو لے کر آج حکومت کے اندر جو یونائٹڈ گورنمنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں کی، اسی لیے بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ وہ ان کو اپنی سیاست کی فکر نہیں، ریاست کی فکر ہے، اور پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کرنے کے اندر اس وقت جو بھی ہم فصل کاٹ رہے ہیں اس کے اندر اس کو عمران خان نیازی نے یقیناً اس کو بویا ہے، اور آئی ایم ایف کا عمران خان نیازی نے یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ پاکستان اکنامک کرائسس کا شکار ہے، اور یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ پاکستان اس وقت اکنامک کرائسس کا شکار ہے۔ عمران خان نیازی نے 25 مئی کو جب آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو رہی تھی، اس وقت اس نے پاکستان کے اندر جو قدم مچایا تھا، مسلح لوگوں کو لے کر آیا تھا، جو فورسز کے ساتھ انہوں نے جو کنفرنٹیشن کی، تو جو پاکستان کی املاک کو جو نقصان پہنچایا، تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ جو ہے نا وہ اس مذاکرات پر ہوا، وہ ڈیل فائنلی ہو سکی۔ تو یہ اگر آپ تھوڑا سا بیک پر بھی چلے جائیں، تو عمران خان نیازی آج جو ہے نا اشارہ کر رہا ہے معاشی پاکستان کی معیشت کی بری حالت پر۔ تو ایک چیز آصف علی زرداری صاحب نے
غالباً انہوں نے یہ جوائنٹ سیشن میں یہ بولی تھی یا قومی اسمبلی میں، تو خیر شور بولی تھی، مجھے 100% شور نہیں ہے، مگر یہ بات صرف اور صرف آصف علی زرداری صاحب تک ہی محدود ہے۔ انہوں نے عمران خان نیازی کو یہ آفر کی تھی کہ آئیں، آ کر بیٹھتے ہیں پاکستان کا، جس طرح ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا، ہم چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں کہ آنے والے 50 سال کے لیے پاکستان کی معیشت کے لیے ایک روڈ میپ بناتے ہیں، ایک رولز ہم سیٹ کرتے ہیں، اس کے ہم آپس میں ایک معاہدہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ آفر کی تھی، مگر جب بھی اس وقت کی اپوزیشن، جو کہ عمران خان نیازی کے دور میں جو آج کی حکومت وقت ہے، تو جب بھی انہوں نے یہ عمران خان نیازی کو کسی بھی ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے اپنی خدمات آگے پیش کی، عمران خان نیازی نے ہمیشہ این آر او کی رٹ لگائی۔ تو بجائے اس چیز کے سیریسلی ہو کر یہ چارٹر آف اکانومی کی طرف وہ موو کرتا، کیونکہ اس کی ویژن نہیں تھی، وہ ایک مقصد کے لیے آیا تھا۔ حکیم سعید کو آپ دیکھ لیں، ان کے بیانات دیکھ لیں، محترمہ بے نظیر بھٹو کا دیکھ لیں کہ انہوں نے جب یہ پی ٹی آئی بنی تھی، انہوں نے اس وقت بھی کہہ دیا تھا کہ یہ امید ہے کہ یہ سیاست میں آ کر سیاسی بال کی ٹیمپرنگ نہیں کرے گا۔ حکیم سعید نے بولا تھا کہ یہ پاکستان کو ڈی اسٹیبل کرنے کے لیے یہ ایجنٹ کے طور پر یہ کام کرے گا کرکٹر، حالانکہ اس وقت تک دور و دراز دور دور تک یہ نشان بھی نہیں تھا کہ عمران خان کبھی یہ پاور میں آئے گا، اور نہ ہی وہ اس قابل تھا۔ تو آج اس وقت جس نہج پر ہم کھڑے ہیں، اور اس وقت یقیناً یہ چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے، تمام سیاسی اختلافات ایک طرف رکھ کر۔ میں خیر یہ یوٹیوب یا ادھر یوٹیوب کے کچھ اینکرز اور دوسرے لوگوں کو بھی ٹی وی وغیرہ پر بھی یہ چیزیں واچ کرتا ہوں، تو یہ چارٹر آف اکانومی کا آصف علی زرداری کا دیا گیا بیان، ان کی دی کی آفر کو وہ منسوب کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ، جو کہ سراسر غلط ہے۔ آپ اپنی تاریخ درست کریں کہ یہ آصف علی زرداری کی ویژن تھی، جس کے مطابق انہوں نے یہ آفر کی تھی کہ آئے لیٹس گو فار دی چارٹر آف اکانومی فار دی بیٹرمنٹ آف پاکستان فار دی نیکسٹ 50 ایئر۔ تو یہ چیزیں وہ بندہ کر سکتا ہے جس کی جمہوری سوچ ہو، جو آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ تو عمران خان نیازی نے یہ جو پاکستان کے بارے میں یہ بیان دیا ہے، یہ یقیناً یہ اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک پہلو تو جس طرح عمران خان نیازی کا ماضی رہا ہے کہ عمران خان نیازی نے ہر وہ کام کیا جو پاکستان کو ڈی اسٹیبل کر سکتا ہے، ہر وہ کام عمران خان نیازی نے کیا ہے، چاہے وہ آئینی سطح پر ہو، چاہے اکنامک سطح پر ہو، چاہے اداروں میں پھوٹ ڈالنے کا ہو، اداروں کو بدنام کرنے کا ہو، کیونکہ ابھی آج کل ایک وہ کون تھا کہ جو ہے نا انہوں نے رٹ لگائی ہے اے آر وائی کے چینل سے، اور غالباً ارشد شریف اس کو جو ہے نا وہ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ کون تھا، اس کے سوالات بھی جو ہے نا وہ اس کے جوابات ہیں، اور اس کے جوابات آ بھی رہے ہیں۔ تو وہ جناب علی وہ دستور پاکستان تھا، وہ پاکستان کی پارلیمانی روایات تھیں۔ تو یہ تو اس کے وہ کون تھے جو انہوں نے ایک سوال کا جو ٹرینڈ چلایا، اس کا سمپل سا جواب ہے دستور پاکستان تھا وہ، اور دستور پاکستان کے اندر رہنے والے وہ تمام ادارے تھے جو دستور کے تابع ہیں۔ تو یہ سمپل سا اس کا جواب ہے، ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، تو کبھی اگر ضرورت ہوئی تو ڈیٹیل پر اس پر میں بھی میں کروں گا، مگر اس وقت سے جو ایک پہلو تو عمران خان نیازی کا جو میں نے ذکر کیا کہ اس کی لاوالی اور غیر ذمہ دار رہنا، اور پلانٹڈ پالیٹیشین جو پاکستان کو ڈی اسٹیبل کرنا چاہتا ہے، نیوکلیئر پروگرام رول بیک کرنا چاہتا ہے، پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہو سکتا ہے، اور دوسرا پہلو ایک یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر کسی نے اس کے اوپر بھی غور کرنا ہے تو اس کے اوپر بھی وہ غور کر سکتا ہے، جیسا کہ شیخ رشید نے 25 مئی کے جو لانگ مارچ انہوں نے کرنا تھا، آلدو کہ لانگ مارچ تو نہیں ہوا، اور نہ ہی ہم اس کو لانگ مارچ کہہ سکتے ہیں، تو اس کے دوران شیخ رشید نے جو ہے نا یہ بار بار اس کے بیانات آتے تھے کہ خونی لانگ مارچ ہوگا۔ تو اس وقت بھی میرا یہ اسٹینڈ تھا، میں نے یہ ایک اپنا ویلاگ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ شیخ رشید جو ہے نا یہ تھریٹ نہیں کر رہا، آپ کو خبر دے رہا ہے کہ یہ اس طرح کا ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ اسی چیز کو پک کر کے گورنمنٹ کی ایجنسیوں نے جہاں پر یہ اسلحے وغیرہ اسلحہ سمیت لوگوں کو گرفتار بھی کیا، اور
عمران خان نیازی کی سازش کو ناکام بھی کیا، جو اس نے خون ریزی کی اور تصادم کی سیاست جو اس نے شروع کی تھی، جو 25 کو وہ کرنا چاہتا تھا پاکستان کے ساتھ، خونی کھلواڑ کرنا چاہتا تھا، تو وہ ناکام اسی وجہ سے ہوا۔ تو عمران خان نیازی کا یہ بیان کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے اپنی روش درست نہ کی، اس کا ساتھ نہ دیا، تو پاکستان میں جو ہے نا وہ ساری چیزیں باقی بیک گراؤنڈ سیٹ کر کے 3 حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے، جس کے اندر اس نے نیوکلیر پروگرام کا بھی، حفاظ پاکستان کا بھی ذکر کیا۔ تو آپ اس کو ایک خبر کے طور پر بھی لے سکتے ہیں۔ پاکستان کی موجودہ حکومت، سیکورٹی ایجنسیز اس کو ایک خبر کے طور پر بھی لے کر اس کے اوپر انویسٹیگیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یقیناً ان کو کرنا بھی چاہیے کہ اگر ان کے تانے بانے ملے ہوئے ہیں کسی کے ساتھ بھی، تو ان تانوں بانوں کو بھی ان کو توڑنا ہے، اور جو تانوں بانوں کے اندر جو کردار پاکستان کی سرزمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو گرین کارڈ ہولڈر ہیں کسی بھی صورت میں، یا پاکستان کے نیٹورک ہولڈر بھی ہیں، تو ان کو جو ہے نا ان کو قرار واقعی ان کو سزا دینی چاہیے، غداری کا مقدمہ بھی ان کے اوپر درج کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کلمے کے نام پر قائم ہوا تھا، اور انشاءاللہ یہ پاکستان قائم رہے گا۔ اور اس وقت پاکستان کے اوپر جہاں تک یہ ایٹمی پروگرام رول بیک کرنے کی بات ہے، تو اس وقت پاکستان کی حکومت کے اندر، یونائٹڈ گورنمنٹ کے اندر، پاکستان پیپلز پارٹی جو پاکستان کو آئین دینے والی، پاکستان کو وفاق مضبوط کرنے والی، اور پاکستان کو 3 سال کے اندر اندر ایٹمی پاور بنانے والی، میزائل ٹیکنالوجی دینے والی پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت حکومت کا حصہ ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون، تو جس نے 28 مئی کو 1998 کو جس نے یہ ایٹمی دھماکہ کیا تھا، میاں نواز شریف صاحب نے، تو وہ بھی اس وقت موجود ہے۔ تو اس وقت پاکستان میں 2 جماعتیں جن کا بالواسطہ طور پر پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے ساتھ تعلق ہے، جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں بھی دیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو اپنے خون سے پاکستان کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے خون سے اس کی آبیاری کی، جبکہ میاں نواز شریف، جیسا کہ مسلم لیگ کلیم کرتی ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے نا وہ ایٹمی دھماکہ کرنے کی پاداش میں ان کے خلاف ساری سازشیں کی گئی ہے، یہ مسلم لیگ نون کا نقطہ نظر ہے، میرا یہ نقطہ نظر ذاتی طور پر نہیں ہے، تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، مگر یہ اس وقت یہ تاریخ کی حقیقت ہے کہ اس وقت دونوں جماعتیں جو ہے نا اس وقت وہ اقتدار میں ہے، اور دونوں جماعتیں، پاکستان پیپل پارٹی نہ صرف یہ آئین کی خالق ہے، بلکہ پاکستان پیپل پارٹی نے، آصف علی زرداری نے آئین کو ریسٹور کرنے کے لیے 18ویں ترمیم کی، اور 18ویں ترمیم کے اندر جو ساتھ دیا وہ مسلم لیگ نون نے بھی اس کے اندر ساتھ دیا۔ تو عمران خان نیازی صاحب، آپ یہ بھول جائیں کہ ان 2 جماعتوں کے ہوتے ہوئے کوئی وفاق پاکستان کے خلاف کوئی بھی سازش کر سکتا ہے، یا کوئی بھی سازش کامیاب ہو سکتی ہے۔ میری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم مضبوط پاکستان کے لیے آگے بڑھے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اور میرا یہ پیغام یہ اپنے محترم اور پیارے یوتھی بھائیوں کے لیے ہے کہ خدا را پاکستان کے لیے سوچیں، عمران خان نیازی کی لاوالیوں کی طرف خدا را نہ جائیں۔ سیاسی جماعتیں بنتی بھی ہیں، بگڑتی بھی ہیں، ختم بھی ہوتی ہیں، ان کا پھر جانا ریوائول بھی ہوتا ہے، اقتدار سے بھی جاتی ہیں، صحیح طریقے سے بھی، غلط طریقے سے بھی، اور اگر ان کی روٹس عوام میں ہوں تو وہ دوبارہ اقتدار میں بھی آ سکتی ہیں۔ آپ کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی کی مثال ہے، تو 1997 کی اسمبلی میں نہیں 1900 میرا خیال ہے 93 کی اسمبلی میں، ہاں تو 97 کی شاید، میں خیر سال کو مکس کر رہا ہوں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کو 17 سیٹوں تک محدود کر دیا گیا تھا، جب میاں نواز شریف کو 1/3 میجارٹی دلوائی گئی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس صرف 17 سیٹیں تھیں قومی اسمبلی کی، تو چونکہ اس کی روٹس عوامی تھی، ووٹ ان کا ڈسٹرب نہیں ہوا تھا، انہوں نے یہ انجینئرنگ کر کے پاکستان کی سیٹیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹیں 17 تک محدود کی، مگر اس کے باوجود اگلے الیکشن میں، آلدو کو بھی الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں تھا، مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے کم بیک کیا۔ تو اگر یہ ملیٹنٹ جماعت نہیں پی ٹی آئی، تو اس کو بھی یہ امید رکھنی چاہیے کہ اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے، تو پھر بھی اس کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ پاکستان کی سیاست کرے، تو اگر فری اینڈ فیئر الیکشن کے نتیجے میں
اگر وہ دوبارہ اقتدار میں آ جاتی ہے تو ویلکم، تو اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، کوئی کسی کو بھی برا منانا ہی نہیں چاہیے، چاہے وہ پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، چاہے کسی ادارے کے ساتھ تعلق ہے، نون لیگ کے ساتھ تعلق ہے، اگر ووٹ کی طاقت سے وہ آتی ہے، خالصتاً ووٹ کی طاقت سے، تو ہی از ویلکم ٹو رول۔ تو پاکستان کا ایک پارلیمنی سسٹم ہے، اسی پارلیمنی سسٹم کے وفاق کو مضبوط کرنے کی کا سسٹم ہے، اور تمام پاکستان کے اندر موجود سیاسی جماعتوں نے ایک متفقہ آئین دیا، چاہے وہ پارلیمنٹ میں تھی چاہے نہیں تھی، تو اسی کے تحت پاکستان نے آگے بڑھنا ہے۔ تو آئیں ہم سب مل کر پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کے آئین کی سربلندی کے لیے ہم کام کریں، آئین کی حاکمیت کے لیے کام کریں، سیاسی جماعتوں کے لیے، سیاسی جماعتیں ہمارا جو ہے نا یہ ایک پلیٹ فارم ہے ہماری جدوجہد کا، مگر یہ پاکستان نہیں ہے، یہ پاکستان کا حصہ تو ضرور ہے، تو انہی کے اندر انہوں نے بھی رہ کر سیاست کرنی ہے، مگر سب سے پہلے ریاست، بعد میں سیاست۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔